अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को खुश आमदीद। आप में से बहुत से लोगों के मुझे मुसलसल मैसेजेस आ रहे थे कि ट्रंप के जीतने पे कोई तज्ज़िया नहीं आया अभी तक सामने। तो मैं चूँकि सिर्फ तज्ज़िया देता हूँ, बहुत कम ख़बरें आप तक पहुँचाता हूँ, क्योंकि अमूमन यही होता है कि जो तज्ज़िया मैं आपको देता हूँ आगे चल के वही ख़बर बन जाता है। सो हक़ाइक़ और शवाहिद इकट्ठे करने में, ख़बरें सुनकर सब चीज़ों को यकजा करने में वक्त लगता है। और मैं इस चीज़ पे भी नज़र रख रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, किस किस्म के बयानात दे रहे हैं और क्या पॉलिसी वज़ा करने के मूड में हैं वो। अब आपके सामने हाज़िर हूँ। हस्बे उम्मीद और हस्बे तवक्को डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, जैसा कि मैंने बहुत पहले अपने कुछ व्लॉग्स में बताया था जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी कि अमेरिका के आवाम का इस वक्त क्या मूड है और किसके चांस ज़्यादा हैं और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें क्यों लगी हुई हैं। उनकी जीत के साथ ही जहां अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट में दौड़ें लगी हुई हैं और उनके जो ख़ास तौर से ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बयानात पे बयानात आ रहे हैं, वहाँ दुनिया भर में उनके जहाँ भी टाउट हैं और जहाँ पे उनके पिट्ठू बैठे हुए हैं उनकी भी पतलूनें गीली हो रही हैं। और यही हाल लगता यही है कि पाकिस्तान में सियासतदान और कंपनी दोनों ही इस वक्त कांप रहे हैं। कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, ज़रा ठंडे दिमाग से सुनिएगा। वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखना ज़रूरी है, आपको तमाम बातें सुनना ज़रूरी है ताकि आपकी आंखें खुलें और आपको हक़ाइक़ का पता चले। डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त तकरीबन 74 दिन है या 73 दिन है, फिर 20 जनवरी को उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। इनकी जो कॉज लिस्ट है, यानी जो उनके पास लिस्ट है ज़रूरी कामों की कि पहले 100 दिन में क्या करना होगा, उसमें सबसे पहला नंबर जो अभी तक इतला सामने आई हैं, 4000 वो असामियाँ हैं गवर्नमेंट की जो सियासी लिहाज से या इंतज़ामी लिहाज से या मुआशी लिहाज से अहम हैं, उनकी तकर्रियाँ बदलना या उन पर तकर्रियाँ करना। मसलन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी डिफेंस, हेड ऑफ कैबिनेट और काबीना, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सब सरबराहान और जजेस की तकर्री वगैरह। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरे सदारती उम्मीदवारान हैं जो ट्रंप के हक़ में दस्तबरदार हुए थे, जैसे रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जिन्हें सेहत आमा से मुतल्लिक कलमदान सौंपा जा सकता है, ये बहुत बड़ी हद तक जो वैक्सीनेशन थी इसके ख़िलाफ़ थे और उसके तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ थे। इलॉन मस्क के लिए एक अलग महकमा बनाया जाएगा। इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के साथ काफ़ी करीब हैं और उनकी कैंपेन पे काफ़ी पैसा लगाया, उन्होंने बड़ा खुल के डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में वो बोलते रहे। इलॉन मस्क भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। उनके लिए जो महकमा बनाया जाएगा वो इस लिहाज से वो ये दावे से कहते हैं कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पैसे का ज़िया बहुत होता है और खरबों डॉलर जो है वो ज़ाया कर दिए जाते हैं या इधर उधर खुद बुर्द कर लिए जाते हैं। तो वो गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी की फ़जूल खर्ची बंद करवाएगा और ख़ास तौर से जो पैसा बाइडन और उसकी इंतज़ामिया ने उड़ाया है उसका हिसाब किताब भी खोलेंगे। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के अपने ख़ानदान के अफराद भी बहुत एक्टिव हैं, जिसमें उनका बेटा, बीवी, बेटी, दामाद वगैरह तकरीबन सब लोग शामिल हैं। ये अफराद जो हैं ख़ास तौर से इसराइल और यूक्रेन के मामले पे इस वक्त बहुत एक्टिव हैं। इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो एक इंतहाई मौसर और मुख्तलिफ टीम के साथ वाइट हाउस में आएंगे और अपनी तमाम पॉलिसियाँ वज़ा करेंगे और उनके नज़दीक अब वक्त आ गया है कि इस गंदे जोहड़ की तमाम गंदगी को साफ़ किया जाए। वो इन पॉलिसियों पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के मूड में भी नज़र आते हैं। अब ये तो कुछ हद तक हो गया दाखिली मामला, अब आ जाएँ ख़ारजा पॉलिसी की तरफ। पहली तरजीह जो है वो चीन के साथ बराबरी की सतह पर तिजारती ताल्लुकात, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती तवाज़ुन सिर्फ चीन के हक़ में काम कर रहा है और अमेरिका के लिए इसमें सिर्फ खसारा है। अब ट्रंप का मुआशी मंसूबा क्या है, इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। पहली चीज़, चीन समेत उन तमाम ममालिक पर टैक्स या टैरिफ जो कि अमेरिका में अपना ख़ाम या तैयार शुदा माल फ़रोख्त करते हैं, उसकी लपेट में यूरोप भी आ सकता है। ये इन तमाम पर टैरिफ और टैक्स लगाएंगे जो कहीं भी 10% से लेकर 200% तक हो सकता है। उसमें इनके हमसाए कनाडा की मसनूआत भी शामिल है। अब दूसरी चीज़ जो है, अमेरिका में ख़ुद इंसारी के तहत तेल के कुओं की खुदाई, मैन्युफैक्चरिंग यानी सनतों को अमेरिका में वापस 1980 के लेवल पर लाना जैसे वो उस वक्त थी,
اور مقامی مصنوعات کی تیاری اور ان کا فروغ، تاکہ امریکہ میں مقامی طور پر زیادہ نوکریاں پیدا کی جا سکیں، اور اس کے علاوہ ٹیکس کے نظام میں بہتری، اور کم آمدنی والے افراد کو اور خاندانوں کو ٹیکس میں چھوٹ اور وظائف بھی دیے جائیں گے۔ فارن پالیسی کی طرف آ جائیں، جو ان کے بین الاقوامی جو ہیں ہمسائے اور دوسرے ممالک جہاں پہ جنگیں جاری ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ، جس پر اطلاعات کے مطابق کام جاری ہے، اور ٹرمپ کے داماد اس پر تفصیلات اکٹھی کر رہے ہیں، اور جو مقامی وہاں کے جو مضبوط لابی ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ وہ اس میں بنیادی کردار ادا کریں گے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کے معاملے میں ٹرمپ کی پالیسی واضح طور پہ تبدیل ہوئی ہے، اور وہ اسرائیل کے حق میں زیادہ جھکاؤ رکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ حالانکہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 2 اسٹیٹ سولوشن پہ تندہی سے کام کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو مائنڈ لیس کلنگ ہو رہی ہے، یہ جو وہاں پہ مارا ماری ہو رہی ہے اور ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد شہید کر دیے گئے ہیں، فلسطین کے بچے عورتیں، اس پہ انہوں نے کافی سخت بیانات دیے تھے۔ لیکن ساتھ ہی میں اب وہ اس بات پہ بھی آمادہ نظر آتے ہیں کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اس میں سعودی عرب کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے، قطر کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے، متحدہ عرب امارات کو، اردن کو، جو بھی کی پلیئرز ہیں سوائے ایران کے۔ اب اس معاملے میں جو خبر گرم ہے کہ ان قریب ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر پیوٹن، یہ ان میں رابطے کا امکان ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق ان میں رابطہ ہو چکا ہے، اور ایک فون کال پہلے ہی ہو چکی ہے کہ جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کا اعلان ہوا تھا، تو اطلاعات کے مطابق اس کی بھی تصدیق آنا سامنے باقی ہے، لیکن انہوں نے پیوٹن کو فون پہ رابطہ کیا، یا پیوٹن نے ان سے رابطہ کیا، جو مبارکباد کے لیے فون ان کو کیا گیا تھا۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی الیکشن مہم کے دوران یہ ایک ٹیم تشکیل دے چکے تھے، جس کی میں نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ جو یوکرائن اور روس دونوں سے رابطے میں ہے، اور اس مسئلے کا بنیادی حل نکالنے کے جو منصوبے ہیں ان پہ کام جاری ہے، اور اس کا جائز حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں جائز حل میں یہی ہے، حال ہی میں زیلنسکی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑے مردہ الفاظ میں مبارکباد دی۔ ان کی باڈی لینگویج ایسے لگ رہی تھی جیسے بائیڈن الیکشن نہیں ہارا، صدر زیلنسکی الیکشن ہار گئے ہیں۔ اور زیلنسکی وہ شخص ہے جس نے حال ہی میں الیکشن جب وہاں پہ ڈیو تھا غالباً اکتوبر میں، اس نے الیکشن کروانے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں اور ایمرجنسی کا نفاذ ہے، جس پہ ٹرمپ نے بہت تنقید کی تھی۔ اب لگتا یہی ہے کہ یوکرین کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ ذرا سختی کریں گے، اور انہیں کہیں گے کہ جناب آپ تو ذرا ٹھنڈے ہو کے بیٹھیں، ہمیں روس کے ساتھ معاملہ حل کرنے دیں، آپ اپنی افواج کو واپس اپنی سرحدوں کے اندر لے کے آئیں، آپ کے جتنے ایکٹیو محاذ ہیں ان کو بند کریں، ہم روس پہ بھی پریشر ڈالیں گے کہ آپ ان محاذوں کو بند کریں، آپ لوگ ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں۔ اور امید کے مطابق یہ مذاکرات سوئٹزرلینڈ یعنی جنیوا میں موسٹ لائکلی ہوں گے۔ اب یہاں پہ ان باتوں کو تو کرتے ہیں ختم۔ جو آخری بیان حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ کا آیا، آپ سب کو بتایا گیا ہوگا، جس طرح سب صحافیوں نے اور جید یوٹیوبرز نے آپ کو دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بہت سخت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو میں ریپلیس کروں گا، پہلے تو ان کو میں یہ وقت دیتا ہوں کہ میرے آفس سنبھالنے سے پہلے اگر آپ استعفیٰ دے دیں تو اچھا ہے، ورنہ آپ لوگوں کو میں خود فارغ کروں گا۔ اس کا بہت سخت ری ایکشن تمام بیوروکریٹ اور جو لوگ بائیڈن کے زمانے میں اپوائنٹ کیے گئے تھے ان کی طرف سے ری ایکشن آیا کہ تم ہمیں فائر نہیں کر سکتے، یو کی ناٹ فائر اس۔ لیکن بہرحال یہ جنگ اب دلچسپ ہونے جا رہی ہے۔ اب اس سب میں کہیں آپ کو عمران خان کا یا پاکستان کا ذکر ملا ہو؟ باتیں تو بہت کی جا رہی ہیں، پاکستان میں بھی بہت شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی کمپنی کی ہوا نکل گئی، اور کمپنی کی دوڑیں لگتی نظر بھی آ رہی ہیں کہ اس وقت نواز شریف، زرداری، شہباز، ہر ایک کی دوڑیں لگی ہیں، کوئی قطر جا رہا ہے، کوئی سعودیہ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے۔ نواز شریف سوئٹزرلینڈ کیوں جا کے بیٹھے ہیں اس پہ میں الگ سے بات کروں گا، اس میں اسرائیل انوالوڈ ہے، تو وہ بھی میں ذرا آپ تک وہ بات پہنچاؤں گا، اس کے بارے میں میں ابھی اطلاعات اور شواہد اکٹھے کر رہا ہوں۔ دیکھیے بھلے عمران خان اور پاکستان ان کی کاز لسٹ پر موجود ہیں، اگر 20 صفحات ہیں تو وہ 20ویں صفحے پہ کہیں سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ موجود ہوں گے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے، جو میرا تجزیہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ثابت ہو اور ٹرمپ
پاکستان کے بارے میں، یا جس طرح زلمے خلیلزاد کی ٹویٹ آلریڈی آ چکی ہے، اور زلمے خلیلزاد ٹرمپ کے کافی قریبی رہے ہیں اور ہیں بھی، لیکن ابھی کوئی سالڈ بات نہیں. ابھی جو چیز جس طرح ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ، وہ اپنے داخلی جو نظام ہے، داخلی پالیسی ہیں، پہلے ان کو دیکھیں گے، اپنی داخلی معاشی پالیسی کو دیکھیں گے، وہ وضع کریں گے، اپنی ٹیم کو تشکیل دیں گے، بیوروکریسی کو صحیح کریں گے. تو یہ ایک لمبا کام ہے جناب، اور 20 جنوری میں ابھی بہت وقت باقی ہے. اس وقت تک بہت کچھ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. اور اب دیکھ بھی رہے ہیں کہ جی کیسے فیصلوں میں تیزی آ رہی ہے. کبھی کسی کا بیان آ رہا ہے، کبھی کوئی مقدمہ لگ رہا ہے، کبھی ججوں کو آگے پیچھے کیا جا رہا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ دیکھ لیں. لیکن یہاں پہ بڑی معذرت اور ادب کے ساتھ کہ ٹرمپ صاحب سے امیدیں چھوڑیں، آپ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کریں. جیسا کہ خان صاحب نے اور ان کی بہن نے بھی یہ کہا ہے کہ حقیقی آزادی کی جنگ ہمیں خود لڑنی پڑے گی. کسی تیسری قوت کی طرف سے اس نیت سے دیکھنا کہ ہمیں ان سے مدد ملے گی، یہ نہ ہوگا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اس وقت جو سب نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بغلیں بجا رہے ہیں کہ کمپنی کی شامت آ گئی ہے اور اب بس ان قریب یہ جانے والے ہیں، ایک بار پھر یہ سب ڈسٹریکشن ہے، یہ ڈرامہ ہے. آنے والے حالات کا جو تعین ہے، جو رخ متعین ہوگا، وہ کل ثوابی میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے واضح ہو جائے گا. آپ کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جو اب صفائی، فائنل بھل صفائی ہونے والی ہے عمران خان کے بیان کے بعد، کہ ثوابی کے جلسے میں جس کی جتنی پارٹیسپیشن ہوگی اس کے لحاظ سے ان کی پارٹی میں وہ پوزیشن بنے گی. کل دیکھیے ثوابی میں کیا ہوتا ہے، اور اصل امتحان اور یہ آخری موقع ہے جو اس وقت پی ٹی آئی لیڈرشپ کے سامنے ہے. سب نظریں اگر ٹرمپ کی طرف لگی ہوئی ہیں اور ٹرمپ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جناب بڑی معذرت کے ساتھ میری ناقص رائے میں یہ بے وقوفی کا کام ہے. آپ لوگ پاکستان میں ہیں اور پاکستانی ہیں. ٹرمپ امریکی صدر ہے، امریکہ میں الیکشن جیتا ہے. بھلے اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑ رہا ہے اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے، لیکن پاکستان کی ضرورت کب پڑے گی انہیں؟ کیونکہ ٹرمپ دیکھیے ایک بزنس مین ہے، اور بزنس مین ہمیشہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ کرتا ہے. اور اس وقت موجودہ حکومت اور کمپنی جو ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے وہ نہ بھی ہوئیں کامیاب. لیکن آخر میں بات وہی آتی ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے، اور عوام اپنے تمام فیصلوں کا ووٹوں سمیت حشر ہوتا دیکھ چکی ہے. اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے کوئی مدد فوراً آ پہنچے گی، یا ٹرمپ ایک دم کوئی بیان جاری کر دے گا یا کوئی فون کال کر دے گا، تو کم از کم میری ناقص رائے میں مجھے یہ ہوتا اتنی جلدی نظر نہیں آ رہا. باقی جو میاں صاحب، ان کی صاحبزادی سوئٹزرلینڈ میں گئی ہیں، صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ صابر شاکر نے کہا اور عمران ریاض خان نے بھی کہا. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ سیاحت یا سیر و سپاٹے کے لیے گئے ہیں، تو وہ بھی احمد نورانی صاحب نے کہا کہ جنیوا تو ایک شہر ہے، وہاں پہ تو صحت اور علاج اور اس چیز کا کوئی نہیں. وہاں پہ وہ ایک فائنینشیل کیپٹل ہے، وہ ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے، جہاں پہ بڑی بڑی پاورز یا قوتیں ملتی ہیں، سیاسی اور معاشی مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے، یا بڑی خفیہ اور بڑی ملاقاتیں کی جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جناب دنیا کا جتنا زیادہ لوٹ مار کا بلیک منی جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ جاتی ہے. عمران ریاض خان نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے پیسوں کا بندوبست کرنے گئے ہوں، یہ اپنا پیسہ بچوں میں اور سب میں نواز شریف صاحب ان کے نام اور ان کے اکاؤنٹ اور سب چیزیں ذرا بندر بانٹ کرنے گئے ہوں کہ پیسہ ہمارا محفوظ رہے، کہ جب ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کو خطا تو پڑ گیا ہے کہ اگر خان واپس آ جاتا ہے تو وہ ہمارے پیچھے پھر آئے گا. ہو سکتا ہے یہ پیسہ ادھر ادھر کر رہے ہوں کہ اس کا کھرا نہ ملے. افواہ یہ بھی ہے کہ جنرل ندیم انجم بھی وہاں پہ موجود پائے گئے ہیں. زرداری صاحب بھی دبئی میں بیٹھ کر سب سنبھال رہے ہیں. اطلاعات کے مطابق اس میں اس وقت کچھ حاضر سروس جرنیل بھی ملک سے باہر ہیں، اور اطلاعات یہ دی جا رہی ہیں کہ وہ سرکاری کام سے گئے ہیں، کوئی ٹریننگ پہ گئے ہیں، کسی اسکول میں گئے ہیں. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں.
صورتحال تو وقت کے ساتھ ساتھ واضح ہوگی، لیکن میاں صاحب کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ یا تو وہ کوئی بہت اہم ملاقات کرنے گئے ہیں، اور وہاں پہ اپنا اگلا لائحہ عمل یا کچھ منتیں ترلے کچھ بڑی شخصیات کی کرنے گئے ہیں، جس میں ایک بھارتی شخصیت اور 2 یا 3 اسرائیلی شخصیات شامل ہیں۔ بہرحال یہ تو اب سامنے آئے گا، ابھی تو افواہیں ہی ہیں سب، سو ان پہ یقین سے کچھ نہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا۔ بہرحال فی الحال یہیں پہ سب کام اور بات ختم کروں گا۔ اگر تو آپ کو یہ پسند آیا تو فالو کیجئے یہاں پہ ٹک ٹاک پہ، اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ آپ کی سبسکرپشن کا بہت شکریہ، آپ کے کامنٹس کا بہت شکریہ۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کرتے جائیے، اور لائک کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ یہ رابطہ جڑا رہے، ویڈیو کو پھیلانے میں مدد ملے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ہی کروں گا، اور 1-2 موضوعات ہیں جو انتہائی توجہ طلب ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔